तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, आप सबको खुशामदीद। मैं उन तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। पहले जिक्र किया है कि हम इस प्रोग्राम में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश करेंगे। 5 साल के अरसे में हम 1230 इकसात में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामिया मुतालिया पेश कर रहे हैं, हर सोमवार से जुमा तक। लेकिन हमने पहली 10 इकसात को कलाम मुकद्दस के इलाही इल्हाम और बाइबल मुकद्दस की इनफरादियत और अजमत के ताल्लुक से बात करने के लिए मुख्तस किया है। आज हम तवक्कुफ करते हुए बाइबल के अददी मौजज़ात पर बात करेंगे। हम तवक्कुफ करते हुए बात करेंगे, हम मिलकर कलाम के समंदर में हम गोता जन होंगे और गोता लगाएंगे बाइबल मुकद्दस के गहरे और बाबरकत पानी में, और कलाम की अजमत को उस रुख से दरियाफ्त करेंगे, यानी वो तमाम अदद जो बाइबल में मौजूद हैं उनके मानी और अहमियत। कलाम मुकद्दस में अददी तरतीब की भी एक खास अहमियत है, और ये इस बात की गवाही है कि खुदा का कलाम सच्चा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, पहले मैं अपने मेहमान और खुदावंद के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहना चाहूँगा। साथ ही हम हाजिर मेहमानों को भी खुशामदीद कहना चाहते हैं। भाई यूसुफ, जब भी कोई बाइबल को पढ़ता है, मसलन जब कुछ नामों को देखता है और सोचता है कि उन नामों को लिखने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इसमें बहुत से नाम हैं, इन नामों का क्या मतलब है, क्या इनके पीछे कोई तालीम भी है? एक शख्स बाइबल को पढ़ते हुए आदात पर रुक जाता है और सोचता है कि इन आदात का क्या फ़ायदा है, क्या इनका मकसद कोई तालीम देना है? बाइबल अपने बारे में क्या कहती है? हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम के लिए फ़ायदा मंद है, यानी आदात भी तालीम के लिए मुफीद हैं और वक्फे और तवक्कुफ भी तालीम के लिए मुफीद हैं। लेकिन आज हम बाइबल में आदात के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, और जो भी अदद बाइबल में है इनका मकसद हमें कुछ सिखाना है। यानी बाइबल मुकद्दस में आदात की अहमियत और जो अददी मौजज़ात हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, आप इसके बारे में हमें बताएं। मेरा मतलब है कि नाजरीन शायद किसी लफ्ज़ को ना समझ सकें, यानी अददी, इसलिए आगाज में नंबर को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अदद जिनको हम अरबी में या हिंदी में अदद कहते हैं, इनको हिंदुस्तान ने दरियाफ्त किया और अरबों ने पूरी दुनिया में फैला दिया। ये अदद 10वीं सदी ईस्वी तक वजूद नहीं रखते थे, तो फिर वो लोग अदद का इजहार कैसे करते थे? हरूफ के इस्तेमाल से। इसलिए हर हर्फ अलिफ, बे, जीम, दाल और दीगर अदद को जाहिर करते हैं। मसलन अलिफ के लिए 1, बे के लिए 2 और पे के लिए 3 का इस्तेमाल करते हैं, यानी तमाम हरूफ का अददी नंबर होता है और मजमून के मुताबिक अददी नंबर रखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं पहले 10 और फिर 20 और फिर 30 और फिर 40 और फिर 100 तक जाते हैं, और फिर इसी तरह हम 100 और फिर 200 और फिर 300, और इसी तरह हर लफ्ज़ का अददी नंबर होता है। सही कहा ना? सही। मालूम नहीं कि आया आप कहना क्या चाहते हैं। इब्रानी में अब का मतलब बाप है। आया आपका मतलब है 1 जमा 2 है, जो कि बराबर है 3 के, यानी हर एक नाम का अपना अदद है, यानी हर एक लफ्ज़ का अपना एक अदद होता है। कलाम मुकद्दस का भी अददी नंबर है। दर हकीकत खुदा तख्लीकी खालिक है और अजीम बनाने वाला है। आप इसकी तख्लीक में इसके हाथ की कारीगरी देखते हैं। इसका मतलब है कि अदद तख्लीक में अहमियत रखते हैं। हैरान कुन तौर पर हम ये दरियाफ्त करते हैं कि तख्लीक में इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। ठीक है, क्योंकि खुदा की 2 किताबें नहीं, एक है फितरत की अजीम किताब जो कि बाइबल मुकद्दस है। इसलिए नाज़रीन को समझाने के लिए कि हम क्या कह रहे हैं, इस किस्त में हम आदात के ताल्लुक से कुछ नकात को देखेंगे। इसलिए स्क्रीन पर इस वक्त कुछ आदात के मानी हैं, खास तौर पर 1 से 13 तक हैं, और बाइबल मुकद्दस के कुछ
सात के अदद और लसानी और अददी मौजज़ात जो कि ज़बूर 9, 10 और 119 में हैं। हम अददी नंबर पर तवक्कुफ करेंगे जिसकी तरफ आपने बाइबल में मौजज़ात के ताल्लुक से इशारा किया है। फिर आखिर में हम बाइबल की अददी तकसीम पर बात करेंगे। आपने कहा कलाम मुकद्दस में आदात का कुछ मतलब है, इसलिए हम मिसाल के लिए कुछ आदात को देखेंगे। लिहाजा हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। बाइबल में नंबर 1 के क्या मानी है? मेरा यकीन है कि ये हमें तरजीह और इख्तियार और इनफरादियत और हमें हम आहंगी के ताल्लुक से बताती है। और अदद नंबर 2? 2 का अदद हमें रफाकत के ताल्लुक से बताता है। 1 से 2 बेहतर हैं। ये अलहदगी के ताल्लुक से भी है, वो 1 थे फिर 2 हो गए। ये रफाकत के ताल्लुक से बताता है या अलहदगी के या ताल्लुक फिर से? गवाही के ताल्लुक से? या फिर गवाही के ताल्लुक से 2 आदमियों की गवाही सच्ची मानी जाती थी। और 4 का अदद? ये अमूमियत को जाहिर करता है। जैसे दुनिया शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब में तकसीम है। इंसानी रंगत या तो पीली, सुर्ख, काली या फिर सफ़ेद होती है। साल के 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार, और ये सब हमें अमूमियत के ताल्लुक से बताते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में हमारे पास 4 अनाजील हैं जो दुनिया को गवाही देती हैं, यानी पूरी दुनिया के लिए अनाजील हैं। अच्छा, और 11 का अदद? 11 का अदद हैरानकुन तौर पर मौसीकी के लिए है। मेरा मतलब है कि मौसीकी के सुर भी 11 होते हैं, और जो चीज़ एक सुर को दूसरे से जुदा करती है वो 11 का इजाफा है। मौसीकी के लिए 11 का अदद अहम है। और जब आप कलाम मुकद्दस को देखते हैं, मिसाल के तौर पर यूसुफ जो कि 11वां बेटा था, उसका 11वां नसबनामा था। यहूदा को निकालकर खुदा के 11 शागिर्द थे, और खुदा की रास्तबाजी मतलब कि नए अहदनामे में मसीह की रास्तबाजी और मोहब्बत का 11 मरतबा जिक्र आया है, और धुन का भी जिक्र है। धुन? पैदाइश के पहले बाब में खुदा ने कहा, खुदा ने बताया, इस तरह के अल्फाज 11 मरतबा आए ठीक हैं। है। और 12 का अदद? 12 इंतजाम को जाहिर करता है, इसलिए रास का चक्कर यानी बुर्ज के 12 निशान हैं। साल के 12 महीने हैं, दिन के 12 और रात के भी 12 घंटे हैं। इसलिए बाइबल में हमें 12 कबीलों का जिक्र मिलता है, और किजात की किताब में 12 काजी थे, और मसीह ने 12 रसूलों को भेजा। 12 का अदद तख्लीक में इख्तियार और इंतजाम को जाहिर करता है। 13 के अदद के बारे में बताएं जिसे लोग पसंद नहीं करते। बाइबल में भी ये अदद नाखुशगवार है। ये हैरानकुन बात है कि लफ्ज़ शैतान अपने दीगर नामों के साथ मिलकर 13 का अदद बनाता है। आप देखेंगे बाइबल मुकद्दस में पैदाइश उसके 14वें बाब में 13 के अदद का जिक्र है। 12 साल तक वो कदर ला उम्र के मती रहे। 13वें बरस में उन्होंने सरकशी की, यानी 13 का अदद नाफरमानी को जाहिर करता है। जी शुक्रिया। इस वक्त हम वक्फा लेंगे और हाजिरीन के सवालात के साथ हाजिर होंगे। आपने बहुत से आदात के मानों का जिक्र किया है, लेकिन 7 के अदद के बारे में क्या ख्याल है? ये एक अहम अदद है, इसके क्या मानी है? ठीक है, 7 नंबर मशहूर और जाना पहचाना है, हमें इसके बारे में अच्छा सवाल बताइए। है। बाइबल मुकद्दस की इब्तिदा 7 के हरफ से होती है। 6 दिन में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, 7वें दिन आराम किया, मतलब 7 का अदद कामलियत को जाहिर करता है। जब हम 8 के अदद तक पहुंचते हैं तो ये आगाज है, क्योंकि 7 मुकम्मल हो चुका है। बाइबल मुकद्दस 7 के अदद से भरी हुई है। तख्लीक के 7 दिन, इसराइल की 7 ईदें, आसमान की बादशाही की तमसीलें भी 7 हैं, और 7 कलीसियाओं के नाम 7 खत भी हैं। पालूस ने 7 कलीसियाओं के नाम 7 खत लिखे। 7 के अदद का जिक्र 50 से ज्यादा मर्तबा सिर्फ मुकाशफा की किताब में आया है। 7 मुहरें, 7 नरसिंगे, 7 प्याले, 7 गिरजें, 7 सींग, 7 आंखें, इसलिए 7 कामलियत और मुकम्मल होने को जाहिर करता है। बाइबल 7 के अदद की किताब है। बाइबल 7 की अदद की किताब है, इसलिए इसका जिक्र हबकूक में है। 13 अहद कबाइल के साथ इस्तवार था। जी हाँ, बाइबल मुकद्दस 7 की अदद की किताब है। ठीक है, अगर गौर करें कि बाइबल में क्या है जिसे अददी मौजज़ा कहा जाता है, हम इसके अददी नंबर को देखेंगे। बाइबल मुकद्दस की किताबों में अददी मौजज़ा और लासानी तरतीब, मिसाल के तौर पर ज़बूरों में इसकी अंदरूनी तरतीब जो नज़्म और अदद के तौर पर है, इसमें अजायब और मौजज़ात हैं। क्या आप हमें ज़बूर में से कोई मिसाल दे सकते हैं?
مثال کے طور پر زبور کی کتاب میں 9 زبوروں کا سلسلہ ہے جس کا آغاز 9 زبور سے ہوتا ہے اور پھر 10، 25، 34 اور 37 ہیں، اور ان زبوروں کو ایکسٹریکٹ سنت توشیہ زبور کہا جاتا ہے، اور حروف تہجی کے زبور ہیں۔ شاید انہیں اس انداز میں لکھا گیا ہے جو کہ عبرانی شاعری کو نمایاں کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح حفظ کرنا آسان ہے۔ صحیح۔ میرا مطلب ہے کہ پہلی آیات کا آغاز الف سے ہوتا ہے اور اسی طرح دوسرے کا بے سے اور پھر اسی طرح آگے۔ شاعری کی یہ خوبصورتی صرف عبرانی زبان سے منسلک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ زبور کی کتاب میں 119 زبور ہے۔ کیا آپ ہمارے عزیز ناظرین کو اسکرین پر دکھا سکتے ہیں؟ حروف تہجی کی ترتیب اور اس کا تعلق زبوروں کی ادبی تحقیق سے ہے۔ ٹھیک آپ ہے، نے زبور 119 کا ذکر کیا ہے۔ یہ حروف تہجی کے زبوروں میں سب سے اہم ہے۔ صحیح۔ یہ زبور کس پر مشتمل ہے؟ اس کی کل 176 آیات ہیں۔ ہر حصہ 8 آیات پر مشتمل ہے جو کہ حروف تہجی سے شروع ہوتا ہے یعنی الف سے، اور اگلی 8 آیات حرف بے کے تحت ہیں۔ اتفاقاً 8 آیات کا آغاز عربی کے حروف تہجی بے سے ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جوان آدمی خود کو کس طرح پاک رکھ سکتا ہے، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت بھی عربی حرف سے شروع ہوتی ہے، میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں۔ عبرانی میں دوسرے حصے کی تمام 8 آیات عبرانی حروف تہجی کے دوسرے حرف سے شروع ہوتی اگلے ہیں۔ حصے کی اگلا آیات حصہ عبرانی حروف سے باقی شروع اسی ہوتی ہیں۔ طرح۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 8 کا عدد نئے آغاز کا عدد ہے۔ زمین پر مسیح کے دور حکومت کے دوران کلام مقدس میں اسے نئی دنیا یا چیزوں کی بحالی کا وقت کہا گیا ہے، اور جب ہم اس وقت تک پہنچیں گے جو کہ 8 کا عدد ہے اور تمام لوگوں کے الفاظ 22 حروف ہیں اور تمام تر حروف تہجی کو پیش کرتے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ میرا مطلب ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو بول رہے ہوں گے جو کہ زبور 119 کی 176 آیات میں ہے۔ تقریباً ہر آیت میں خدا کا ذکر ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ زبور میں یہوہ کا نام 22 مرتبہ دہرایا گیا ہے اور لفظ مانتا بھی عبرانی حروف تہجی کے 22 حروف کی طرح۔ کیا یہ معجزانہ نہیں؟ جی بالکل، یہ تو کمال کی انتہا بالکل ہے۔ بالکل صحیح۔ کیا حروف تہجی کی کوئی ترتیب ہے جس میں نبوتی رخ ہے؟ ہم نے 119 زبور سے سیکھا ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب ہے۔ 22 حروف ہر حصے کے عنوان کی طرح ہیں جو اسی حرف سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ حرف اپنے حصے کی تمام 8 آیات میں دہرایا گیا ہے۔ حروف تہجی کی کیا ترتیب ہے جس میں نبوتی نقطہ نظر ہے؟ بلکہ پہلا نقطہ نظر نبوتی ہے، جیسے کہ یہ خدا کے مبارک دن کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن خدا کے دن سے پہلے ایک شریر شخص آئے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم زبور 9 اور 10 تک پہنچتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 10 کا کوئی عنوان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ زبور 9 کے بعد کیا ہوگا۔ زبور 9 اور 10 کے حروف تہجی آپس میں منسلک ہیں، لیکن جب ہم زبور 10 کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک پہنچتے ہیں تو ہمیں یہاں 6 حروف حذف نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن 6 ہی کیوں؟ کیونکہ 6 کا عدد آدمی کا عدد ہے جو چھٹے دن تخلیق کیا گیا، اور یہ زبور 10 کی آخری آیت میں آتا ہے تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ یہاں وہ ایک مشکل وقت کے تعلق سے بتاتا ہے جب گناہ کا شخص خدا کے مقدس میں بیٹھ کر خود کو خدا ظاہر کرے گا۔ اسی لیے زبور 9 کی ترتیب حیرت انگیز ہے۔ یہ ہمیں ہنگاموں اور تکالیف کے تعلق سے بتاتا ہے۔ اس میں حروف تہجی کی ترتیب سنتوشیہ ہے جب تک ہم 10 زبور تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ 6 حروف اس میں موجود نہیں۔ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ 6 کا عدد بہت ہی اہم ہے۔ ایک شخص 666 کے عدد سے ظاہر ہوگا۔ یہ گناہ کا شخص ہے جو مسیح کے مخالف ہے۔ اس سے بڑی حد تک ہم بائبل کی لسانی تحقیق دیکھ سکتے ہیں، لیکن شاید یہ عربی میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ ترجمہ ہے، لیکن جو عبرانی بائبل پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ شاندار ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حروف 6 کو لازمی حذف ہونا تھا تاکہ ہمیں بتایا جا سکے کہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ گناہ کا شخص دنیا میں آئے گا، اور اس دن جب خداوند سلطنت کرے گا اور سلامتی اور خوشی اس کی سب مخلوق کے لیے حقیقت ہوں میں ہم گی۔ خدا کے کتاب کے سامنے ہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ زبور 119 22 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے کا عنوان عبرانی کا ایک حروف تہجی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ان الفاظ کا عددی نمبر بھی ہوتا ہے کیونکہ پہلے عدد نہیں ہوا کرتے تھے، اعداد کی دریافت بعد میں ہوئی، جی لیکن ہر حرف کا اپنا عددی نمبر ہے،
اور یقیناً بائبل میں حروف اور الفاظ دونوں کے عددی نمبر ہیں، خاص طور پر جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، مثلاً جی مکاشفہ میں حیوان کے نام کے جی تعلق بالکل سے صحیح 666۔ چلیں مل کر اسکرین پر نظر دوڑائیں اور بائبل مقدس میں سے یوئیل اس کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں۔ یہ وضاحت کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں کس حد تک حروف کے عددی نمبر موجود ہیں، اور یہ تاریخ کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے۔ کیا آپ یوئیل کے پہلے باب کے منظر پر اظہار خیال کریں گے؟ وہ ہمیں ایک وبا کے تعلق سے بتا رہا ہے، یعنی ٹڈی کی وبا جو ملکوں پر آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب کبھی ٹڈیاں آئیں انہوں نے سب تباہ کر دیا۔ یہ پودے اور ہر چیز کو کھا جاتی ہیں۔ یہاں ٹڈیاں آتی ہیں لیکن ان کی افزائش کے 4 مراحل ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ پہلے کاٹنے والی، پھر ٹڈیوں کا جھنڈ آیا، اس کے بعد پھیلنے والی ٹڈیاں اور آخر میں تباہ کرنے والی ٹڈیاں آئیں۔ یوئیل 1:4 میں 4 مراحل کا ذکر 4 ہے۔ مراحل جو یوئیل 4:1 میں موجود صحیح۔ ہیں، ٹھیک ہے۔ کاٹنے والی ٹڈیوں کا عبرانی میں کیا مطلب ہے؟ زوراور۔ غول اور جھنڈ والی ٹڈیاں، پھیلنے والی ٹڈیاں اور برباد کرنے والی ٹڈیاں جیسے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب ہر حرف کی جگہ اس کے عدد کا نمبر لکھیں۔ جیم برابر 3، زے برابر 7، میم برابر 40 اور ان سب کا جمع 50 ہے۔ یقیناً جس عدد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ عبرانی حروف کے ہیں، جی بالکل۔ جس کا مطلب ہے 1 2 3 4 جو کہ حروف کی بالکل ترتیب صحیح۔ ہے۔ 1 2 3 4 پھر 10 جی 20 30 40 100 10 200 اور 20 اسی 30 طرح بالکل۔ 400 تک جو کہ آخری عدد نمبر اور ہے۔ 400 تک جو صحیح، آخری عدد ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے جھنڈ والی ٹڈیوں کا جو عبرانی میں آ رہا ہے۔ اس کا عددی حاصل جمع 1 200 جمع 2 جمع 5 ہے، جس میں آپ ہر حرف کی جگہ اس کا عددی نمبر لکھتے ہیں اور ہمیں 208 حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ جو کہ 104 کے برابر ہے اور چوتھا مرحلہ جو 108 کے برابر ہے۔ وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ملک پر 4 مراحل میں وبا آئے گی، اور یہ 50 سال بائبل کے سال ہیں۔ بائبل ہی کے کیوں؟ کیونکہ بائبل نے یروشلم پر چڑھائی کی اور پھر 3 حملوں میں ہیکل کو تباہ کیا، اور یہ 588 قبل از مسیح میں ہوا، اور جب تک کہ وہ دوبارہ تعمیر نہ ہوئی، معذرت چاہوں گا 538 میں بائبل کے خاتمے پر یہ 50 سال کا عرصہ جیم زے میم کے عددی نمبر کے برابر ہے۔ 4 مراحل میں سے پہلا جی بالکل۔ مرحلہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ 208 کے برابر ہے۔ یہ ہمیں فارسی کی سلطنت کے بارے میں بتاتا ہے۔ 538 میں فارسی کی سلطنت نے بائبل کو شکست دی اور سکندر اعظم نے فارسی کو 330 میں 538 میں 208 نکالیں تو یہ عدد آتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ محض اتفاق یہ کیسے بائبل ہو کا سکتا درست ہے؟ ہونا ہے۔ یہ کلام مقدس کی درستگی ہے، کیونکہ خداوند نے خود اس کو لکھوایا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ لک کا عددی نمبر 140 ہے۔ 330 میں یونانی سلطنت کا آغاز ہوا، جب سکندر اعظم نے فارس کی سلطنت کو شکست دی، اور جب فارس کے باب کو 190 قبل از مسیح میں روم سے شکست ہوئی، یہی 140 کا عدد ظاہر کرتا ہے۔ آخری مرحلہ رومی سلطنت کا ہے۔ 38 قبل از مسیح میں رومی بادشاہ حکمران ہوا، جب تک یروشلم کی تباہی نہ ہو گئی اور اس کے لوگ 70 عیسوی میں تتر بتر نہ ہو گئے۔ اس کا عددی نمبر 108 ہے۔ یہی خدا کی کتاب ہے، یہ کتابوں کی کتاب ہے، کلام مقدس کی ترتیب۔ صحیح، میں نے صحیح۔ دیکھا کہ ہر ایک کمال کی انتہا صحیح۔ ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ صحیح کہا، یہ نہایت وسیع ہے۔ شکریہ بھائی، ہم ایک وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم کلام مقدس کے کوڈ کی اصطلاح کے بارے میں سنتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصطلاح اب کافی استعمال ہو رہی ہے، یعنی کلام مقدس کے کوڈ۔ آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ کلام مقدس کے یہ کوڈ پچھلی صدی کی 90 کی دہائی میں واضح طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ در حقیقت 50 سال پہلے کسی نے عجیب بات دریافت کی۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کو اس کے حرف کے مطابق لکھیں اور پھر اگلے 50 حروف حذف کریں
اور 51ویں حرف کو لیں اور پھر 50 حرف حذف کریں اور اس کے بعد جو حرف آئیں اسے لیتے جائیں تو آپ کو لفظ شریعت ملے گا۔ صحیح۔ اس شخص نے یہی طریقہ خروج کی کتاب کے ساتھ کیا، اس نے پہلے حرف لیے اور اگلے 50 حذف کر دیے تو دوبارہ سے لفظ شریعت ظاہر ہوا۔ یہ عمل اس نے احبار کی کتاب کے ساتھ دہرایا۔ اس نے سوچا کہ محنت کی محنت کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے بعد کمپیوٹر ایجاد ہو گئے اور یہ کام آسان ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے اسے بطور کھیل اپنا لیا، اور اس طرح 50 کی بجائے انہوں نے 100-200 حرف حذف کرنا شروع کر دیے اور انہیں الفاظ مل گئے۔ اکثر اس طرح بامانی لفظ ملے۔ کسی نے دریافت کیا کہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، یہ حال ہی اور کی جو لوگ اس جنگ بات کو ہے، جانتے ہیں، جو کہ خلیج کی جنگ ہے۔ میں اس خلیجی جنگ کی بات کر رہا ہوں جس نے صدام حسین کی حکومت گرا دی، اس بات نے بھی توجہ حاصل کی اور پھر اس نے بائبل کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ وہ مذہبی شخص نہیں تھا اور مذہبی معاملات پر توجہ نہ دی، یوں وہ قائل نہ ہو سکا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا بائبل میں ذکر ہے، کیونکہ وہ یہودی ہے اور عبرانی جانتا ہے، اس نے حروف کو ترتیب دینا شروع کیا اور اسے صدام حسین اور ڈیزرٹ سٹارم کے الفاظ مل گئے۔ اس مختصر گفتگو کے بعد اس نے جو دریافت کیا تو وہ حیرت زدہ اور حیران ہو گیا۔ پھر اس نے گہرائی میں مطالعہ کیا اور اسے دریافت کیا کہ یہ رابین جو کہ اسرائیلی صدر تھا، اسحاق رابن، جی رابن، یہ قتل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس نے اسرائیل کا سفر کیا اور اسحاق رابن کو قتل کے منصوبے سے آگاہی دی گئی کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے اس کا نام اور قتل کا لفظ ساتھ دیکھا تھا اور یہ سب عبرانی میں تھا۔ اس لیے 1 سال تک رابن نے اس کی بات کا یقین نہ کیا، اور ایسا ہوا کہ 1 سال بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ شخص قائل ہوا اور یقین کیا کہ کوئی توہم یا جادو نہیں ہے۔ پھر اس نے مزید مطالعہ کیا اور نئی چیزیں دریافت کیں، اور اس نے آل سادات کے قتل کو بھی دریافت کیا، اس نے آئنسٹائن کے ظاہر کو بھی دیکھا، اس نے بہت سی چیزوں کو اس طرح دریافت کیا جسے بائبل کوڈ کہتے ہیں۔ دراصل میں نے سنا تھا جب میں امریکہ میں تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام بائبل کوڈ ہے اور مجھے اسے خریدنا ہے۔ میں نے توجہ نہ دی اور جہاز پر سوار ہو گیا اور دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب تھی اور وہ لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے تھے، اور جہاز میں سفر کرنے کے بعد جب میں جہاز سے اترا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے وہ کتاب چاہیے، بائبل کوڈ۔ میں نے اس میں کافی حیران کن مواد دیکھا، لیکن میں عبرانی میں زیادہ اچھا نہیں ہوں، اس لیے میں اس مصنف کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کلام مقدس میں بہت سے اوقات کا ذکر ہو چکا ہے، 20ویں صدی میں جو ہوا اور مستقبل میں جو ہوگا، کیونکہ خدا کی کتاب مستقبل کے بارے میں جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً ہم بائبل کوڈ کی تحقیق کے معاملے کو لوگوں پر چھوڑتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس کا ضرور مطالعہ کرنا کریں۔ چاہتا ہے، گوگل سرچ کریں اور آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ صحیح۔ حروف اور الفاظ کے عددی نمبر کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ مکاشفہ کی کتاب میں حیوان کا عدد 666 ہے۔ یہ واضح ہے کہ 6 کے اضافی عدد ہمیشہ برائی سے منسلک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کیا آپ ہمیں یسوع کے نام کا عددی نمبر بتا سکتے ہیں؟ یونانی میں اسوس 888 کے برابر ہے اور یہ حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 666 کی طرح ہے۔ 6 کا عدد کمی کو ظاہر کرتا ہے، گناہ کمی کی نشانی ہے، جبکہ مسیح جو کہ واقعی نیا آدم ہے، یونانی میں اسوس برابر ہے 888 کے۔ جب آپ پڑھتے ہیں ابن آدم کے تعلق سے اس کا ذکر نئے عہد نامے میں 80 بار آیا ہے، اور یہ اظہار بیان یسوع مسیح کے نئے عہد نامے میں 88 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ ہم کسی عام کتاب کے سامنے نہیں یہ ہیں، خدا کی یہ کتاب خدا ہے۔ کی کتاب ہے۔ صحیح، اس لیے ہمیں اس کتاب کی صحیح۔ تعظیم کرنی جی۔ چاہیے۔ میں ان لوگوں کے تعلق سے تو نہیں جانتا جو اب تک یہی کہتے ہیں کہ کلام مقدس میں خدا کی باتیں ہیں اور انسانوں کی بھی باتیں ہیں، اس لیے اس میں غلطی کا امکان ہے اور فرضی کہانیاں ہیں۔ ہم اس کتاب کی عظمت کے تعلق سے اور جی۔ کیا کہہ سکتے ہیں جو اس وقت ہم بالکل، دیکھ رہے صحیح۔ ہیں؟ کلام میں ٹھیک کہا۔ بہت سی چیزوں کا ذکر ہم نے نہیں دیکھا یقیناً۔ اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تیرے کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ بھائی یوسف، خداوند آپ جی، کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔ آئے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ ضرور۔
आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? در حقیقت میں کلام مقدس میں اعداد کے معنوں سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ خدا چیزوں کے عددی نمبر کے ذریعے کچھ پیغام دیتا ہے۔ اگر وہ کسی بات کا ذکر نہ کرے تو وہ کسی چیز کے خاص معنی سے پیغام دیتا ہے۔ کلام مقدس کس قدر عظیم ہے، خدا کے خادم نے پہلے کہا ہے، یہ صرف الفاظ کی کتاب نہیں۔ صحیح۔ مجھے زبور 119 کی 176ویں آیت کی ترتیب بہت اچھی لگی ہے، جو کہ عبرانی کے 22 حروف تہجی میں تقسیم ہے۔ ہر حصے کی پہلی آیت اسی حرف سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہر حصے کی آیات مثلاً پہلا حصہ الف سے شروع ہوتا ہے، اگلا حصہ بے کے حرف سے، اور اس کی ہر آیت بے کے حرف سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے۔ صحیح۔ کلام مقدس جس میں نام اور اعداد شامل ہیں، یہ واضح اظہار کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی خدا یوسف، آپ کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، اس کتاب کی عظمت کے تعلق سے میں دوبارہ کہوں گا اور بار بار دہراؤں گا کہ تمام صحائف خدا کے الہام سے ہیں اور تعلیم کے لیے فائدہ مند ہے۔ پورا کلام، اس کے تمام الفاظ، حروف اور اعداد اور اس کے تمام نام، اس کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حصہ خدا کے الہام سے ہے۔ اور جب آپ کلام کے کسی حصے کو نکال دیتے ہیں تو آپ خود کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، اور جب آپ کلام کے کسی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کے فوائد سے لطف اٹھانے سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی نام، اعداد، معنی اور حروف، یہ خدا کی کتاب ہے جو تعلیم کے لیے مفید ہے۔ یہ خدا کی سانس ہے۔ کچھ ایسے حصے ہیں جنہیں آپ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن سے آگے ہے، اور جو کچھ انسانی ذہن کی پہنچ سے دور ہے تو خدا سے کہیں کہ وہ اپنے روح القدس کے وسیلے اس عظیم کتاب کی گہری باتوں کو آپ پر ظاہر کرے۔ اگر کچھ حصوں کو سمجھ گئے ہیں تو اس کا شکر کریں، اور اگر نہیں سمجھے تو خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو اس کی سمجھ عطا کرے۔ آپ خدا کی کتاب پر تنقید کرنے والے نہ بنیں۔ یہ بھی نہیں کہ جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں، اور جو آپ کو پسند نہیں، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، آپ اسے چھوڑتے جائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔